कराची के माड़ी में पुरअसरार जहरीली गैस मौत का परवाना बन गई। 5 अफराद लुक़मा अजल बन गए। 100 से ज़ायद मुतासिर होकर अस्पताल जा पहुंचे। कस्टम हाउस के 4 मुलाजिमीन की हालत भी बिगड़ गई। फिजा में अब भी जहरीली गैस मौजूद, लोग नकल मकानी पर मजबूर। किमाड़ी में जहरीली गैस कैसे फैली, मुअम्मा हल ना हो सका। केपीटी की हुदूद में कोई गैस लीक नहीं हुई। तमाम टर्मिनल्स चेक कर लिए गए हैं। चेयरमैन जमील अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गैस का इखराज होता तो पहले अमला मुतासिर होता। पाक बहरिया ने सैंपल्स ले लिए हैं, जल्द रिपोर्ट आएगी। सर एहसान ये खबर आ रही थी, उसके बारे में आप क्या कहें? वो जो खबर आ रही मैंने भी पढ़ी है। तो सर उसमें कितनी हकीकत है? वो सही है खबर। तो सर वो स्टेट को पता है कि वो चला गया यहाँ से? जी सर, तब पता चला है, सही कह रहे हैं। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान फरार। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने तस्दीक कर दी। कहते हैं एहसान के फरार से मुतालिक रियासत बाखबर है। इस पर बहुत काम हो रहा है, जल्द खुशखबरी मिलेगी। It is important for peace so that the refugees, the conditions in Afghanistan are such that the refugees can go back. So then we can take responsibility if someone operates from this side. But with still 2.7 million Afghans here, it is not possible for us to completely guarantee, although we are building a fence now. अफगान पनाह गुज़ीरों की वापसी तक इंतहा पसंदी रोकने की जमानत देना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा अफगान सरहद के साथ बाड़ लगा रहे हैं। भारतीय मुतनाज़ा कानून पर भी तशवीश का इजहार, बोले भारतीय कानून से पाकिस्तान में मुहाजिरीन के लिए बड़ा मसला पैदा होगा। There is an opportunity for peace we cannot miss. We have not the right to miss this opportunity. No Afghan will forgive us if this opportunity is not seized. वक्त आ गया है आलमी बरादरी हकीकी मानों में पाकिस्तान की मदद करे। अमन के लिए मौका ज़ाया किया तो कोई अक़वानी माफ नहीं करेगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की गुफ्तगू, कहते हैं मुहाजिरीन की वापसी के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात, मुहाजिरीन की 40 साला मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान की तारीफ। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की नस्र आमद, तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। खिताब में अमन मिशंस के लिए पाक फौज की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। कहा पाकिस्तानी अफसरान दुनिया भर के अमन मिशंस में फर्स्ट कमांडर के तौर पर काम कर रहे हैं। 157 शोधा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। अफगानिस्तान में क़याम अमन के करीब पहुंच चुके हैं। अमरीका और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात खुश आइन हैं। नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मी खलीलज़ाद की गुफ्तगू, कहा अफगान मुतहारिब धड़ों को एक मेज पर बिठाना सबसे बड़ा चैलेंज है। FATF का पाकिस्तानी इक़दामात पर इजहार इत्मीनान, पाकिस्तानी वफ़द से दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वालों की सजाओं पर बातचीत। पाकिस्तानी वफ़द ने बताया माली मुआवनत करने वालों की सजाओं पर अमल दरामद किया जा रहा है। कानून साजी FATF की सिफारिशात के मुताबिक की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास, मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर। इमरान खान अहम अमूर से मुतालिक गाइडलाइन देंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन का एहतजाज, निगत और अक्सई स्पीकर की कुर्सी पर जा बैठी। बात करने नहीं दी जाती, इजलास बगैर वजह के मुलतवी कर दिया जाता है। अकरम दुरानी के शिकवे, अरकान के नारे। चीन में कोरोना वायरस ने मजीद 105 जानें ले ली। अमवात 1775 हो गई। वायरस के खिलाफ देसी दवाओं का इस्तेमाल किया जाने लगा। सुबह हुबई में रिवायती चीनी दवाएं दी जा रही हैं। माहिरीन वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ। सर एहसान ये खबर आ रही थी, उसके बारे में आप क्या कहें? वो जो खबर आ रही मैंने भी पढ़ी है। तो सर उसमें कितनी हकीकत है? वो सही है खबर। तो सर वो स्टेट को पता है कि वो चला गया यहाँ से?
جی سر تب پتہ چلا ہے نا صحیح کہہ رہے ہیں. تو سر اس حوالے سے فردر کوئی کام ہوا ہو؟ بہت کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یو ول ہیئر گڈ نیوز. پاکستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں موجود نہیں، یہاں افغان مہاجرین کے کیمپ ضرور موجود ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے کانفرنس خطاب میں کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے دعا گو ہیں. افغانستان میں جنگ پاکستان کے مفاد میں نہیں، 9/11 کے بعد پاکستان کو اسلاموفوبیا سے نقصان پہنچا. I can tell you that there are no safe havens here. After 9/11, it is possible that there were places where the militants fighting in Afghanistan, it's possible they stayed. But then we have refugee camps for over 500,000 people, over 100,000 people. How is any government supposed to check a few thousand militants if they operate from within them? So in a way, it is important for peace so that the refugees, the conditions in Afghanistan are such that the refugees can go back. So then we can take responsibility if someone operates from this side. But with still 2.7 billion Afghans here, it is not possible for us to completely guarantee, although we are building a fence now. اور اب کراچی سے افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں، جہاں کماڑی کے علاقے میں پراسرار زہریلی گیس کے اخراج سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے. گیس سے 100 سے زیادہ افراد متاثر ہوئے. گیس کی بو سے علاقے میں خوف کی فضا پائی جاتی ہے. متعدد لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں منتقل ہو گئے ہیں. کامران شیخ مزید بتائیں گے. سے متعدد افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 100 سے زائد افراد اسپتال جا پہنچے. 12 گھنٹے سے زائد وقت گزر گیا، لیکن ابھی تک پتہ نہ چل سکا کہ گیس کا اخراج کہاں سے ہوا. جیکسن ریلوے کالونی میں گیس کی بو تاحال موجود ہے. عوام خوف و ہراس میں مبتلا ہیں. علاقے میں کچھ اسکولز کھلے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے طلبہ کے گیس سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے. پولیس کی جانب سے متاثرین کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں. گیس پھیلنے کے باعث شہر میں متعدد افواہیں گردش کرتی رہیں. متاثرہ علاقے میں مساجد سے اعلان کیے جاتے رہے کہ لوگ گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں. حفاظتی اقدامات کے پیش نظر بہت سے لوگ محفوظ علاقوں میں منتقل ہو گئے. چیئرمین کے پی ٹی جمیل اختر نے بندرگاہ پر گیس لیکیج سے متعلق تمام خبروں کو افواہ قرار دیا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر کچھ ہوتا تو پورٹ پر کام کرنے والے سب سے پہلے متاثر ہوتے ہیں. کراچی کے شہریوں کو یقین دلاتا ہوں کہ پی ٹی کی برت پر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. تحقیقاتی رپورٹ آنے پر اصل حقائق سامنے آئیں گے. جوڈیشل کمیشن بنانے پر کوئی اعتراض نہیں. میڈیا کی خبریں بے بنیاد قرار. کے پی ٹی کی برت پر معمول کے مطابق کام جاری ہے. کراچی پورٹ ٹرسٹ کے چیئرمین جمیل اختر کی پریس کانفرنس. میں آپ کو اتنا یقین دلا سکتا ہوں کہ جو کے پی ٹی کی کسی حدود کے اندر نہ تو یہ سورس ہے اور نہ ہی یہ جنریٹ ہوا ہے. چیئرمین کے پی ٹی نے رپورٹ جلد سامنے آنے کا اعلان کیا. میرا اپنا اندازہ ہے کہ آج رات یا کل تک انیشل جو اس کی اسیسمنٹ ہے وہ تھوڑی آ جانی چاہیے. چیئرمین کے پی ٹی نے کہا کمیشن بنانے پر اعتراض نہیں. کے پی ٹی ملوث ہوئی تو مکمل ذمہ داری قبول کریں گے. تو رپورٹ آپ نے ملاحظہ کیا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی کے علاقے کماڑی پر گیس کے اخراج کا معاملہ ہے اور اب تک 5 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 100 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں. اور گیس کا یہ جو اخراج کا معاملہ ہے یہ گھٹی ابھی تک سلجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے. جیسے کہ چیئرمین کے پی ٹی کا آپ نے بیان ملاحظہ کیا، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر گیس لیکیج کا کوئی معاملہ ہوتا تو سب سے پہلے تو پورٹ پر کام کرنے والے متاثر ہوتے. لیکن بہرحال انہوں نے کراچی کے شہریوں کو یہ یقین دلایا ہے کہ برت پر اگر کوئی واقعہ پیش آیا ہوگا تو اس کی مکمل تحقیقات ہوں گی. کراچی کے علاقے کماڑی پر گیس کے اخراج کا معاملہ اب تک 5 افراد ہلاک، جبکہ 100 سے زائد افراد متاثر ہوئے. گیس اخراج کا معاملہ کیا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے بیورو چیف کراچی رفعت سعید صاحب. رفعت صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں یہ معاملہ ہے کیا، ہوا کیا ہے اصل میں؟ دیکھیے معاملہ کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑی سی ہماری نااہلی بھی ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک واقعے کے بعد ہم اس بات کا پتہ نہیں چلا سکے 24 گھنٹے گزرنے کے بعد کہ یہ کون سی گیس ہے، کہاں سے لیکیج ہوئی ہے، آیا کوئی کیمیکل ہے یا بلیم گیم چل رہا ہے. پاکستان کسٹم کچھ کہہ رہی ہے، وہ مسلسل اس بات کا کسٹم ہاؤس خالی ہو گیا، لوگوں کو الٹیاں ہوئیں، لوگ بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور جبکہ اس کے بالکل برابر میں کے پی ٹی کی عمارت ہے. کے پی ٹی کے چیئرمین یہ کہتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا ہے اس طرح، نہ ہم یہاں اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے. اب ایک برابر بلڈنگ ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 5 افراد ہلاک اگر ہوئے ہیں، کل رات سے یہ معاملہ چل رہا ہے، تو اس میں یہی کہوں گا کہ صوبائی حکومت کی بھی ایک
ذمہ داری ہے وفاقی حکومت کی. پورٹ اینڈ شپنگ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں آتا ہے. بہرحال ان کو اس بات کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ کیا ہے. اتنی سادہ سی بات نہیں ہے. متاثر ہوئے ہیں یا پھر جو لوگ KPT پہ کام کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, کہاں یہ گیس لیک ہوئی تھی؟ دیکھیں ابھی تو اس بات کا تعین ہی نہیں ہو سکا کہ آیا یہ گیس ہے یا کوئی کیمیکل کے ڈرم لیک ہوئے ہیں, لیکن ہمیں جو کسٹم کے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ خاصا خطرناک قسم کا کیمیکل بھی بعض وقت آتا ہے جہازوں میں, کنٹینروں میں, اور ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ لیک ہوا ہے جس سے یہ گیس بنی ہے اور وہ گیس پھیلی ہے اور وہ وہاں تک پہنچی ہے. لیکن KPT کراچی پورٹ ٹرسٹ جس کے پاس پورٹ کی پوری ذمہ داری ہے وہ اس سے انکار کرتے ہیں. پورٹس اینڈ شپنگ کے وزیر جو ہیں علی زیدی وہ بات کرنے سے گریزاں ہیں. تو میرے خیال میں ابھی تک ہم اس بات کا تعین ہی نہیں کر سکیں, لیکن صبح صورتحال خاصی خراب تھی. کسٹم ہاؤس پورا خالی ہو گیا تھا, خوف و ہراس ہے. 5 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے, سب لوگ دم گھٹ کے مرے ہیں. لوگوں کی بہت بری حالت تھی. تو رات کو ہمارے رپورٹر فیضان جلیس وہاں پر تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ اتنی ہنگامی صورتحال تھی, لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں بھاگ رہے تھے جان بچانے کے لیے اور کوئی پرسان حال نہیں تھا. سعید غنی ضرور پہنچے تھے, انہوں نے اس بات کو, انہوں نے کراچی پورٹ ٹرسٹ کو یہ کہا تھا کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات نہ دیں جب تک کہ اس بات کا تعین نہ ہو جائے. میرے خیال میں 24 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے, اب تک تو اس بات کا تعین ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ گیس ہے کیا کوئی کیمیکل ری ایکشن ہوا ہے. جیسے چیئرمین جمیل اختر نے کانفرنس میں کہ گیس سے اخراج ہوتا تو پہلے عملہ متاثر ہوتا, اس پر بھی آپ سے بات کریں گے. فی الحال اپنے ناظرین کو یہ بتاتے ہیں کہ کراچی کے علاقے کے ماڑی میں پراسرار زہریلی گیس کی فضا خراب ہونے کی وجہ سے کسٹم ہاؤس کے ملازمین بھی بے ہوش ہونے لگے. اور اطلاع تو یہ ہے کہ بعض کو الٹیاں بھی لگیں. ہوا کا معیار بہتر نہ ہونے پر PNSC ورکشاپ بھی بند کر دی گئی. زہریلی گیس کسٹم ہاؤس تک پہنچ گئی. ترجمان کسٹمز کے مطابق فضا کی کوالٹی خراب ہونے سے کراچی کسٹمز ہاؤس میں 4 ملازمین بے ہوش ہو گئے اور کئی کو الٹیاں لگ گئیں. بندرگاہ کے اطراف ہوا کا معیار بہتر نہ ہونے پر کسٹمز ہاؤس کو بند کر دیا گیا تھا. تاہم صورتحال بہتر ہونے پر کسٹم ہاؤس کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے. دفاتر میں معمول کے مطابق کام جاری ہے. ادھر شپنگ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہوا کی کوالٹی اور زہریلے مادے ہونے کی وجہ سے PNSC ورکشاپ بند کر دی گئی ہے. تو رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی, PNSC کی ورکشاپ بھی بند کر دی گئی ہے. اور جیسے کہ بہت سے ملازمین کے بارے میں اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ الٹیاں ان کو لگ گئیں اور پھر وہ بے ہوش ہو گئے. تو رفت, اتنی بری صورتحال پیدا ہو گئی, حکام ٹس سے مس نہیں ہو رہے. یہی تو افسوسناک بات ہے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی سانحہ رونما ہوتا ہے, کوئی حادثہ ہوتا ہے, کہ قدرتی آفت آتی ہے, ہم کس طرح سے نمٹیں گے؟ آپ بتائیں, چھوٹا سا معاملہ ایک علاقے میں ہوا ہے, اس سے ہم نہیں نمٹ سکے, اس کا پتہ نہیں چلا سکے, بلیم گیم چل رہا ہے. 2 ادارے برابر ہیں, کراچی پورٹ ٹرسٹ اور پاکستان کسٹم, لیکن اور PNSC کی ورکشاپ بند ہو گئی. PNSC بھی ان کے ماتحتی ادارہ ہے, تو انہوں نے شاید جو علی زیدی جو پورٹ اینڈ شپنگ کے وزیر ہیں, ان کے جو معاون خاص ہیں وہ یہاں متعین ہیں, وہ موجود تھے KPT کے چیئرمین کے ساتھ, لیکن دونوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا ہمارے پورٹ پر تو کام ہو رہا ہے, یہاں پر کسی کو کوئی اس طرح کی شکایت نہیں ہوئی, تو پھر وہاں کیسے ہوئی؟ میرے خیال میں 6-5 لوگوں کی ہلاکت, اتنے 100 سے زائد لوگوں کی حالت کا خراب ہونا, انہیں بری حالت میں اسپتال لایا جانا, یہ اس بات کی گواہی ہے کہ صورتحال خراب تھی, خراب ہے, اور اس کے بارے میں معلومات حاصل ان اداروں کو ہونی چاہیے تھی. چلیں, بہت شکریہ رفعت سعید آپ کا. اور یقیناً جو ہے وہ اعلیٰ سطح پر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, جلد نتیجہ سامنے آنا چاہیے کہ کیا وجہ تھی کہ 5 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں, کئی افراد جو ہے وہ متاثر ہیں. ابھی دلچسپ اور اہم خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے, جہاں فیملی کورٹ میں جہیز واپسی کا انوکھا ہی کیس سامنے آیا. 95 سالہ محمد خاتون نے 100 سالہ شوہر سے جہیز واپسی کا دعویٰ دائر کر دیا.